ओके ओके तो ये ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री हमने देखी. थैंक यू, आप लोग भी आए. अब इससे हमने क्या सीखा, क्या हमारे ओवरऑल क्या हमारे इम्प्रेशंस थे या क्या हमने लर्न किया, वो हम कुछ डिस्कस करेंगे. अच्छा देखें, हम अक्सर ये कहते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, ये तो एक बड़ा क्लीशे एक वर्ड हो गया है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद तो ऐसा लगा है कि हम हमेशा ही इंफॉर्मेशन एज में रहते रहे हैं. लेकिन रियलाइज़ अब शायद ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब हम इंफॉर्मेशन को यूज़ भी करते हैं बहुत सारे अपने. उसके लिए हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स बना लिए हैं जिससे हम इंफॉर्मेशन जो है ना एक दूसरे को शेयर भी करते हैं. तो इसलिए शायद हमें लगता है कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन रियलिटी जो है उसको अगर हम देखें, और इस डॉक्यूमेंट्री के बाद जैसे हमें पता चला कि रियलिटी इज़ आल्सो मेड ऑफ इंफॉर्मेशन. और रियलिटी से हम इंफॉर्मेशन जो है ना उसको अलहदा नहीं कर सकते. जैसे कि जमाल खलीली ने कहा था कि वी कैन नॉट डिवोर्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम रियलिटी. तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशन हुई, या मुझे इस हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि जो इंफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट है ये इतना एब्स्ट्रैक्ट है और रियलिटी के साथ इतना लिंक्ड है कि आमतौर पे हमें रियलाइज़ नहीं होता. ठीक है, इस पे तो खैर मैं जब रियलिटी की बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप मेटाफिज़िक्स की बात करते हैं और फिर फ़िलासफ़ी की बात करनी पड़ती है. लेकिन उससे पहले ये जो एंड पे कुछ बातें हुई हैं, जैसे क्लाउड शैनन की बात हुई, और उससे पहले बात हुई एलन ट्यूरिंग की. अच्छा, एलन ट्यूरिंग के बारे में, या वो जो उसके प्रॉब्लम का जो जिक्र है, वो चूँकि एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम था, उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ और फिर हम मोहम्मद से डिस्कस करेंगे, सिद्दीकी से, कि इसको फर्दर एक्सप्लेन करें. क्योंकि एक्चुअली ये प्रॉब्लम डेविड हिल्बर्ट का था. ठीक है, डेविड हिल्बर्ट जो है वो एक बड़ा वेल नोन जर्मन मैथमेटिशियन था. उसने काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग काम किए थे. उनमें से एक प्रॉब्लम जो था ना वो समहाउ डिसीजन प्रॉब्लम था मैथमेटिक्स का, जिसे एंडशाइडुंग प्रॉब्लम भी कहते हैं, डिसीजन प्रॉब्लम. तो जो ट्यूरिंग का काम था 1936 पेपर वाला, वो उससे रिलेटेड था, अनकम्प्यूटेबल नंबर्स विद एन एप्लीकेशन टू दैट एंडशाइडुंग प्रॉब्लम, द डिसीजन प्रॉब्लम. तो एनी हाउ ये ज़्यादा टेक्निकल तो मैं नहीं हूँगा, बट एनीवे जो ट्यूरिंग का इस हवाले से काम था वो मैं चाहूँगा कि सिद्दीकी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आप इस फील्ड के समहाउ एक अच्छे स्टूडेंट हैं और आप इस हवाले से ज़्यादा हमें अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं. तो आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? थैंक्स अ लॉट. पहले तो मैं आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग कि राइट सिटिंग ओवर देयर, आई हैव वॉच्ड दिस डॉक्यूमेंट्री बिफोर मैनी टाइम्स, but once again, and I was thinking again and again that somehow in our society we don't regard or even disregard philosophers and deep thinkers. And I mean, this documentary is all about philosophy and deep understanding and deep questions about nature and reality. And this has given you, like, if you allow me to exaggerate, everything we have right now, like this microphone, it is going to Facebook Live, right? So it's because of information. And it's because of those ideas. So there is no coincidence that always I would say power and money and the deep understanding of nature is like always in one center. So if even we just want to make money, even lots of money, then you have no escape to indulge and engage in with these ideas. That's the first thing. और आपका क्वेश्चन जो कंप्यूटर से रिलेटेड था, कंप्यूटर साइंस जो एलन ट्यूरिंग का काम था, हाँ, वो थोड़ा सा एलैबोरेट वो भी करें उस पे. आपके क्या एज यू सेड के जो हिल्बर्ट था, द मेन क्वेश्चन एलन ट्यूरिंग in his 1936 paper he was trying to answer was a pure abstract idealistic mathematical problem posed by Hilbert's, right?
اس کی ڈیٹیل میں تو میں نہیں جاؤں گا, لیکن ہی واز ٹرائنگ ٹو آنسر دیٹ کوشچن. اینڈ دین ایون ان دا ڈاکومنٹری وی سو دیٹ ہی imagined the computers of his time. Okay, then the computers were all ladies. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مطلب کہ ان کو اچھا کام نہیں دینا تھا نا, ان کو ڈیسک پہ بٹھانا تھا. سو then this is kind of a genius of Alan Turing, that he imagined, okay, he went into the mind of those computers کہ وہ اس کا مائنڈ کیسے ورک کرتا ہے. Then he came up with the idea of the Turing machine. And Turing machine is that okay, Turing machine is an abstract machine. It does not, like that Turing machine, quote in quote, does not, it's a pure theoretical machine. Okay, although we can say کہ ہمارا جو پروسیسر ہے وہ ٹیورنگ مشین کی, ہم ورڈز یوز کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ورڈز پلے ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی ریئلائزیشن ہے ایک ون فارم آف آئیڈیل ٹیورنگ مشین ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز جو مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا مین کویشچن کا آنسر جو فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہا تھا, دیٹ واز نو. کہ ٹھیک ہے, آپ کین, وہ ہلبرٹ سے پوچھا از اٹ پاسبل, اس نے کہا نو. اف یو الاؤ می, کہ وہ کویشچن, اس کا جو آنسر تھا نا, دیٹ از ویری ویری انٹرسٹنگ, کہ وہ یہ تھا کہ دے ریئلائز میتھمیٹیشینس کہ ایوری تھنگ ان میتھمیٹکس از ناٹ کمپیوٹیبل, رائٹ. نہیں, لیکن شاید ہلبرٹ یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہم کر سکتے ہیں. ہلبرٹ کا کویشچن یہ تھا, ہلبرٹ نے اس چیز کو کہ ہم ہر میتھمیٹیکل سوال کا بھی جواب جو ہے نا یس اور نو میں دے سکتے ہیں. ہلبرٹ ان پرنسپل at that time Hilbert was convinced کہ everything is not computable. But he asked the question specifically of about a Turing machine, was that can we know beforehand that is this particular problem computable or not? So Alan Turing answer was no, we cannot. We can know only by doing it. جب آپ مجھے کویشچن دیں گے, پرابلم دیں گے, مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے, میں اس کو کرنا شروع کروں گا, جب وہ پھنس جائے گا نا, دیٹ پھنسنا از ایکچوئل ٹرم, ہالٹنگ پرابلم کہتے ہیں اس کو, ہالٹنگ پرابلم. اوکے, تو جب وہ ہالٹ ہو جائے گا تو پھر مجھے پتا چل جائے گا, تو بفور ہینڈ. سو دیٹ از کائنڈ آف ہمبلنس یہاں سے آتی ہے کہ وی آر سو, مطلب there is a limit of understanding and ایک تو یہ limit of چیز our ہے کہ knowledge. everything we cannot know, and this also we cannot know that we cannot know. Okay, that's great. ایک اور بات یہ اس میں کہ ایک اور میں کہوں گا, ایلن ٹیورنگ کا جو تھا, اس نے ایک اور کام کیا تھا کہ اس نے جو ٹیورنگ مشین بنائی تھی اس میں اس نے ہی سیڈ کہ جو بیسک نیچر آف انسٹرکشن اینڈ ڈیٹا از دا سیم. اف ڈیٹا از ریپرزینٹیڈ بائی ونز اینڈ زیروز اور اینی ادر فارم, دا انسٹرکشنز ول آلسو بی, I mean instructions is also information. Data is information, but instruction is also information. That was a revolutionary idea picked up by von Neumann, and then we see in modern computing the instructions, which is the software, and the data is stored at the same place in the same format. اچھا, آپ نے شروع میں بات جب شروع کی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ فلاسفرز اور ڈیپ تھنکر جو ہے نا, ان کی بات بھی سننا بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ویسے یہ جو ڈاکومنٹری ہے نا, یہ سیکنڈ پارٹ ہے, اس کے 2 پارٹس تھے کیونکہ اس ڈاکومنٹری کا ٹائٹل ہے آرڈر اینڈ ڈس آرڈر. تو جو فرسٹ پارٹ تھا وہ تھا انرجی سے ریلیٹڈ. اب انرجی سے ریلیٹڈ ایک کویشچن جو ہے وہ ایک بڑا مشہور فلاسفر ہے لائبنس, اس نے بھی پوچھا تھا. اور جو پہلی ڈاکومنٹری ہے نا, پہلا پارٹ ہے وہ لائبنس سے شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب لائبنس جو ہے وہ بڑا ویل نون فلاسفر بھی تھا اور میتھمیٹیشین بھی تھا, بلکہ ایک جگہ اس نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کو سمجھنا ہے نا صحیح طریقے سے, موسٹ فنڈامنٹلی, تو آپ کو فلاسفی کی بھی ضرورت ہے اور میتھمیٹکس کی بھی ضرورت ہے. چلے میں میتھمیٹکس تو سمجھ لوں گا, یہ کمپیوٹر سائنس ہے وہ بھی کافی حد تک میتھمیٹیکل ہم سمجھ جائیں گے, لیکن فلاسفی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو اس حوالے سے ہمارے پاس ڈاکٹر امجد ہیں, وہ اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی, آن کیجیے گا. تھینک یو بات کرنے کا. اچھا, ویسے تو ہم نے پوری ڈاکومنٹری دیکھی, میتھمیٹکس از دیئر, کمپیوٹر سائنس از دیئر, فلاسفی کیسے کام کر رہی ہے. اگر ہم تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے اس میں, تو ایک چیز ہے ہمارے پاس جو شاید شروع میں آتی بھی ہے, ورڈز آر دیئر. وہ ورڈز کہاں پہ ہیں؟ وہ ہمارے پاس ہیں.
وہ باہر نہیں ہے. اگر ہم فلاسافیکلی بات کریں گے تو یہ فلاسفی آف لینگویج کی بات ابھی یعنی وہ شروع ہو جاتی ہے. اب انفارمیشن بظاہر اس ڈاکومنٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کہیں آبجیکٹیو پارٹ ہے اس کا, کہیں آبجیکٹیولی ایگزسٹ کرتی ہے, شاید ہے, میرا یہ کہنا ہے. لیکن اس کو میننگ کون دے رہا ہے؟ وہ خود تو نہیں کہہ رہا نا, یا وہ خود جو بھی انفو وہاں ہے وہ خود تو نہیں بتا رہی کہ آئی ایم دس آئی ایم دیٹ. یہ تو کہیں نہ کہیں ہم ہی اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ہی اسے انفو یا ورڈ دے رہے ہیں. شروع میں کیا تھا, بیچ مطلب جب اینشینٹ ٹائم ہم دیکھتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیسے ورڈ تھے, پھر ہم نے کیا کیا, پھر ہمارے پاس میتھمیٹکس کیسے آئی, پھر اگر میتھمیٹکس آ گئی تو اس کی پھر آگے جو مزید میتھڈز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے ساتھ ہیں. ایک پورا ایک پروسیس ہے ہسٹری کا, ایبسٹریکشن کا. ہم نے یعنی ہم ہیومن نے وقت کے ساتھ اس کو شاید کہنا چاہیے کمپلیکس کیا ہے, یا وہ ہوتا چلا گیا, اور اب اس کو میننگز ہم ہی دے رہے ہیں, اس کو ہم ہی جسٹیفائی کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے ایک چیز کی کہ ہالٹ ہوتا ہے. ہالٹ اگر ہم لینگویج میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک ٹرم آئے گی, ایکسپلینیٹری گیپ کی بات ہوگی, کہ اب ہم یہاں پر آ کے ایکسپلین کرنے سے قاصر ہیں, اب ہم مزید بات نہیں کر سکتے. پھر کیا ہوتا ہے, پھر ہم دوبارہ اس پہ ایک نئی ٹرم کی طرف چلے جائیں گے کہ ابھی ہمیں یہاں کچھ اور چاہیے. اگر پوری تاریخ دیکھیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ لائک پلیٹونک میں اگر ہم فارم میں دیکھیں تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک فارمز ہیں جو کہیں ایگزسٹ کرتی ہیں اور ان سے ہم میننگ لے رہے ہیں. ایک وقت گزرا, عربک ورلڈ آئی, اس نے اپنے طور سے تھیولوجی کے ذریعے کوشش کی کسی حد تک, لیکن وہ کہاں تک چلی جب ہمارے پاس آگے کوپرنیکن ریولوشن آتا ہے جہاں پہ پوری تھیولوجی ریورس ہو جاتی ہے. آئی تھنک یو مسٹ نو اباؤٹ دیٹ. پھر ہمارے پاس آگے آتے ہیں تو ہمارے پاس کارٹیجین میتھڈ آتا ہے جس پہ ڈاؤٹ کا ایک پورا پروسیس ہے کہ آپ کے پاس سامنے جو کچھ ہے اس سے ڈاؤٹ کے پروسیس سے گزاریں, وہ آپ کو میننگ دیتا چلا جائے گا. یہ پروسیس اور آگے لائک ڈاکومنٹری تو ہمیں 200-300 سال پیچھے لے کے جا رہی ہے. تو اس میں ہمارے پاس ماڈرن ورلڈ ہے, اور پھر اب جس پوسٹ ماڈرن ورلڈ میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ایک پورا ایک ہیومن کا ایک پورا اینٹیٹی وہ سامنے آ رہی ہے. لائک اس کی میں ایک ایگزامپل اس طرح سے دے رہا ہوں. ویسے تو 20th سینچری میں بہت سارے فلاسفرز ہیں, لیکن 3 اہم جو اس انفارمیشن لینگویج کے اس پہ, سب سے پہلے ہمارے پاس ہائیڈگر, جس کی کتاب ہمارے پاس آتی ہے بینگ اینڈ ٹائم, 1927 میں کہیں وہ پبلش ہوتی ہے. اس میں بتانے کی کوشش کی گئی کہ بینگ کا اپنے وقت اپنے زمانے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے. پھر اس کے اوپر جو مزید ہمیں کام ملا, سارتھ جیسے لوگ ہیں, انہوں نے بینگ اینڈ نتھنگنیس کی بات کی. خیر وہ ایک اپنا ایک اس کی فلاسفی ہے کیا نتھنگنیس, اور اس سے میننگ کیسے ڈرا ہونے. لیکن اس سے جو سب سے زبردست جو میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ یہ پوری انفارمیشن تھیوری, اور اگر ہم لینگویج کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں تو ایک میرے لیے وہ بڑا نام ہے دریدا, ٹھیک. تو انہوں نے اس پہ اگر بینگ اینڈ ٹائم, بینگ اینڈ نتھنگنیس, اور میں ایسے یہ کہتا ہوں تک اس کی کتاب کا نام بینگ یہ نہیں ہے, بینگ اینڈ ٹیکسٹ آف گرمیٹالوجی جو اس کی بک کا نام ہے, جس کے اندر وہ یہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم لینگویج کو کس طرح سے ڈی کنسٹرکٹ کر کے پھر اس سے ہم کیسے کنٹیکسچولائز کر سکتے ہیں. لیکن یہ جتنی بات یہاں پہ ہوئی اور جو سائنس کہہ رہی ہے وہاں پہ اگر ہم اس کو اس فلسافیکلی دیکھنا چاہیں گے تو اس سے پہلے ایک اور شخص ہے ساشور, فرڈیننڈ ساشور ہیں, جنہوں نے یہ جو بات ہو رہی بٹس کی لائک بائنری ڈیجٹس کی بات ہو رہی ہے, وہ وہاں پہ بات کر رہا ہے سائنس کی, سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی بات کر رہا ہے. 2 جیسے اگر 1-0 ہے تو وہاں پہ ایک سگنیفائر ہے, ایک سگنیفائڈ ہے. تو یہ پوری ایک یعنی چین ہے آپ ایک طرح. اور اس میں پھر اس میں اگر میں تھوڑا سا یہ ایڈ کروں کہ آن آف کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں ہمارے بائنری جو ہمارا ایک وہ میڈ اپ ہے کہ ہم ہر چیز کا اپوزٹ دیکھتے ہیں.
پوسٹ ماڈرن ورلڈ یا کہ اگر اس میں ہم آئیں گے تو یہاں پہ اپوزٹ نہیں ہے, یہاں پہ ایک کا دوسرا ہے. اگر ایک ہے تو دوسرا موجود ہے. اگر سائن ہے اس کا سگنیفائر ہے تو سگنیفائڈ بھی ہے وہاں پہ. وہ دونوں کہیں نہ کہیں آپس میں وہاں تعلق رکھتے ہیں. وہ ہیگیلین ورلڈ میں نہیں ہوگا, یعنی تھیسس اور اینٹی تھیسس کی اب بات نہیں ہوگی. اب دونوں مائنس ہیں اور دونوں مائنس ہو سکتے کسی پازیٹیو کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ پوری میں تھوڑی سی وہ فلاسافیکل کر رہا تھا. باقی اس کو ہم کوشچن سے دیکھ لیتے ہیں. یہاں ایک بٹ میں تھوڑا سا دینا چاہوں گا. جس طرح آپ نے بات کی فلاسفی آف لینگویج کی, تو یہ جو ٹیورنگ مشین کی جس طرح میں نے بات کی تھی, تو اس میں بھی اس نے سمبلس کا ورڈ یوز کیا تھا. تو بٹس تو ایک بٹ ہوتا ہے, دین وی سے بائٹس. سو بائٹ از اے ورڈ بیسیکلی, لوزلی اسپیکنگ. اینڈ اسٹرکٹلی اسپیکنگ جو ہے نا, یہ ورڈ جو ہے یہ کمپیوٹر سائنس میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو پہلے جو تھا, تھوڑی انٹرسٹنگ بات ہے شاید جو یوزرز ہیں کمپیوٹر کے, کہ 32 بٹ کا تھا اور اب 64 بٹ کا ہے. تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا پروگرام 64 بٹ پروگرام یا 32 بٹ آپریٹنگ سسٹم, تو وہ ورڈ کی لینتھ ہے. تو سیم ورڈ وہیں پہ یوز ہوتا ہے وی سے. سو لینگویج کو ہم ڈیکنسٹرکٹ کرتے کرتے بٹس تک لے کے آ سکتے ہیں, یہ آپ شاید کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں ایک اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو سمبلز آر ورڈس بیسیکلی, اور جو کمپیوٹر سائنس ہے اس میں بھی ہم نے سمبلس بنائے ہیں تو ورڈس بنائے ہیں. یعنی میں ان کو ریلیٹ کر رہا ہوں کہ جس طرح ہیومنز ٹاک کرتے ہیں تو لینگویج چاہیے. لینگویج کا جو آبجیکٹ ہے ایک چھوٹا سا لیٹر سے بڑا, وہ ورڈ ہے. تو اسی طرح کمپیوٹر سائنس میں یا انفارمیشن میں بھی بٹ لیٹر سمجھ لیں, اور جو بڑا ایک چنک ہے وہ ورڈ. باقاعدہ ٹرم یہی یوز ہوتی ہے, ایک بٹ ہے بائٹ اینڈ دین ورڈ. جو کمپیوٹر سائنس والے ہیں وہ فلسافیکلی تو ہم اس کو جو شوپنہاور کا آئیڈیا ہے دا ورلڈ ایز ول اینڈ ریپرزنٹیشن, تو بہت ساری جو ہمارا ورلڈ ہے وہ ریپرزنٹیشن کے حوالے سے ہی ہے. وہ پھر ایون ہو سکتا ہے ہم پیچھے کانٹ پہ بھی چلے جائیں کہ فینومینالوجی اور جو بلکہ فینومینا اور نومینا جو ہے اس کو تھوڑا سا اس کے ساتھ کیسے آپ اس کو ریلیٹ کریں گے. اگر ہم پوری اس کی ہسٹری دیکھیں پیچھے, تو لائک 16 سینچری میں ہمارے پاس 2 اسکولز آتے ہیں جو اپنی اپنی بات رکھتے ہیں. ایک طرف ریشنلسٹ ہیں اور دوسری طرف امپیرسسٹ ہیں. ریشنلسٹ کہیں یا آئیڈیلسٹ کہیں اپنے, ٹھیک ہے. دوسری طرف ان کا ایک ہی, جیسے جان لاک کا ہے کہ ہم جو کچھ بھی سیکھتے ہیں یا جو کچھ بھی ہے ہمارے سامنے وہ ایکسپیرئنس بیسڈ ہے, لیکن پھر امپیرسسٹ ہے. اب ان دونوں کو جس نے اکٹھا کیا کہ وہ بھی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو رہی ہے, یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو رہی ہے, تو اس کا ہونا کیا چاہیے. تو کانٹ نے آ کے ایک کام کیا کہ بوتھ آر دیئر. ہمارے پاس آئیڈیا بھی ہے جسے ہم ایکسپیرینس کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایکسپیرینس کسی نہ کسی آئیڈیا کی کوئی شکل ہوتی ہے جس کو وہ پیور ریزن اور پریکٹیکل ریزن کہتے ہیں. ہاں, وہ جو ان کی بکس ہیں کرٹیک آف پیور ریزن, پریکٹیکل. اچھا, ایک اور اس ڈاکومنٹری سے ہمیں ایک اور چیز بھی پتہ چلی ہے کہ انرجی اور انفارمیشن یہ بھی لنکڈ ہیں, اور انفارمیشن جو ہے یہ بھی ڈسٹرائے نہیں ہو سکتی. آئی مین انفارمیشن جو ہے وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے, جیسے ہم انرجی کو ٹرانسفارم کرتے ہیں اس طرح انفارمیشن کو بھی آپ ٹرانسفارم کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انرجی جو ہے یا انفارمیشن جو ہے وہ سم تھنگ کوئی یونیورسل ہے یا پھر وہ کنزرو تو رہتی ہے, ٹھیک ہے. اب ادھر بلیک ہول میں ہم بیٹھے ہیں, لیکن اس حوالے سے اسٹیفن ہاکنگ نے جو ہے بتایا تھا ایک انفارمیشن پیراڈاکس بھی, کہ جو ہے سم ٹائم جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لاس ہو جاتی ہے, اور وہ بلیک ہول انفارمیشن پیراڈاکس آ چکے ہیں, ہم بلیک ہول میں بیٹھے ہیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں گے کمپیوٹر کے پرسپیکٹیو سے یا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی. تو کیا ہماری کانشیسنیس جو ہے وہ کیا ہے, اور پھر یہ جو ہم اے آئی کی باتیں کرتے ہیں بہت زیادہ اس حوالے سے, تو کیا یہ لاسٹ ہو جائے گی ہماری ساری باتیں جو ہم ادھر ابھی کر رہے ہیں؟ اس کا آنسر تو فزکس ہی دے رہا ہے, لاسٹ والا. جس طرح آپ نے کہا اسٹیفن ہاکنگ, وہ آئیڈیا یہ ہے کہ جس طرح انرجی ہم یوز کرتے ہیں جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے, تو انرجی از ناٹ لاسٹ, ان دا اینڈ اٹ بیکمز ہیٹ اینڈ دین اٹ گوز ان ٹو دا یونیورس. تو اسی طرح انفارمیشن از ناٹ لاسٹ, اٹ گوز ان ٹو دا بلیک ہول, لائک ریئل بلیک ہول, یہ والا نہیں, یہاں سے تو نکل رہی ہے. اے آئی کے بارے میں انفارمیشن, اٹس آل اباؤٹ انفارمیشن ان فیکٹ, ٹھیک ہے. ایک پوائنٹ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کمپیوٹنگ میں
ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم اے آئی میں کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آئی تھنک سم ہاؤ مے بی آپ نے بھی بات کی کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, دیٹ از کالڈ ڈیٹا ریپرزینٹیشن. کہ جب ہم کمپیوٹر کی ڈومین میں چلے جاتے ہیں دین اٹس آل اباؤٹ ونز اینڈ زیروز اینڈ اٹس آل اباؤٹ نمبرز, اٹس آل اباؤٹ میتھمیٹیکل کیلکولیشنس. ٹھیک ہے, تو جیسے چیٹ جی پی ٹی ہے تو اس میں جو ورڈز ہیں دیز آر آل نمبرز, ویکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, اور جو گرامر ہے اٹس آل میتھمیٹیکل ٹولس. مطلب دیٹ ایکسائٹس می کہ اس کا مطلب ہے کہ گرامر کے جو رولز ہیں وہ بھی میتھمیٹکس ہیں. تھوڑی میتھمیٹیکل ریئلزم کو بھی ہم پروموٹ کریں تو خیر یہ تو بات آگے تھی. لیکن ڈیٹا ریپرزینٹیشن یہ ہے کہ جو یعنی کہ آپ کے پاس امیج ہے لیٹ سے, ٹھیک ہے, تو امیج تو ونز اینڈ زیروز نہیں ہے, لیکن اب آپ نے اس کو کسی طرح ونز اینڈ زیروز کی فارم میں کنورٹ کرنا ہے. جب تک آپ اس کو ونز اینڈ زیروز کی فارم میں کنورٹ نہیں کریں گے تب تک وہ کمپیوٹر اس کو پروسیس نہیں کر سکتا. بٹ سو دیٹ از آلسو ویری بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اب ہم ہر چیز کی ڈیٹا ریپرزینٹیشن بنا رہے ہیں, ہم بیماریوں کی بنا رہے ہیں, میڈیکل کی چیزوں کی بنا رہے ہیں, لینگویج کی بنا لی ہے چیٹ جی پی ٹی کے تھرو. تو یہ ریپرزنٹیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. چلیں پھر کچھ کویشچنس لیتے ہیں. تو آپ کا کوئی کویشچن ہے, کوئی ریمارک ہے تو آپ مائک لے لیں, اور اس کے بعد پھر ہم اسی ڈسکشن کو دیکھتے ہیں کتنا ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. جی, کمپیوٹر سائنس کے بیک گراؤنڈ والے اسٹوڈنٹس اگر ہوں تو میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں, ویسے بھی جنرلی بھی. سر جیسے ہم نے ابھی ڈاکومنٹری میں دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ موڈز رہے ہیں انفارمیشن ایکسچینج کے, جیسے پہلے کلیئر ٹیبلیٹس تھیں, اس کے بعد مطلب کافی ساری مختلف, اب جیسے بات ہوئی کہ بٹس میں موسٹلی ہے. تو سر اس میں بٹس میں بھی مطلب اب دیکھیں ہم تو کافی ایشوز ہیں, جیسے ڈیٹا پرائیویسی کے ہیں, ولنریبل ہے یہ کافی سائبر تھریٹس کے. تو آئی مین مطلب ڈونٹ یو تھنک کہ کوئی ہمیں اب نیا انفارمیشن ایکسچینج کا سسٹم چاہیے, جیسے ایک ڈی این اے بیسڈ بات ہو رہی ہوتی ہے اکثر. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ جو پرائیویسی کا ایشو ہے, میری خیر فلاسفی اپنی جو ذاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے نان ایبسولوٹزم کی. تو میں اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ اس کو آنسر کو ایڈریس کرنے کے لیے, جس طرح یہاں بھی بات ہوئی, نان ایبسولوٹزم سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ پرائیویسی یعنی ایبسولوٹ ڈز ناٹ ایگزسٹ, کہ آپ نے کہا جی بٹس میں پرائیویسی ہے, اب ویسے نہیں ہے, ویسے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ڈائری کوئی پڑھ لیتا تھا پہلے, صحیح نہیں پڑھتے تھے نا لوگ کہ نہیں پڑھتے تھے, تو پرائیویسی وہاں پہ زیرو, مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ 100% پرائیویسی ہے. اسی طرح آپ کے بارے میں کسی نے کوئی آپ کو کرتے ہوئے کچھ دیکھ لیا, مطلب تو پھر وہ اس کے ذہن میں انفارمیشن سیو ہو گئی ہے, پھر وہ دوسروں کو بتا رہا ہے, تو آپ کی پرائیویسی وہاں پہ بھی بریچ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایلن ٹیورن نے بھی اس حوالے سے انٹرسٹنگ کام کیا. اچھا, یہ تو خیر کرپٹوگرافی کے حوالے سے, ہاں وہ تو سیکیور کرنے کے لیے. لیکن میں اس پہلے اس پوائنٹ کو ایڈریس کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک لیمی سے کہ فوبیا سا ہمارا ہے کہ بس جو ہے نا, اصل میں یہ تھوڑا سا اگر میں مجھے ایڈریس کرنے دیں, تھوڑا ٹائم میں لوں گا. اٹس کالڈ پریمیٹیزم. پریمیٹیزم یہ ہے کہ اولڈ از گولڈ, کہ مطلب پرانا زمانہ اچھا تھا, نیا زمانہ خراب آ گیا. ٹھیک ہے, اٹس ناٹ لائک دیٹ. پرانے زمانے میں بھی پرائیویسی کے ایشوز تھے, میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. گاٹ دا پوائنٹ. ہاں, اب ہم ٹیکنالوجی میں اس طرح کہتے ہیں کہ دیر آر سم موڈ, جو آپ نے ورڈ یوز کیا, وچ آر مور ایفیشینٹ اینڈ وچ آر لیس ایفیشینٹ. اچھا, جب لیس ایفیشینٹ ہے اس میں پھر چوری کرنا بھی لیس ایفیشینٹ ہو جائے گا, رائٹ. اور جو مور ایفیشینٹ ہے تو آپ ہم واٹس ایپ کیوں یوز کرتے ہیں, ہم جو ہے نا کبوتر سے کیوں نہیں پیغام بھیجتے, کیونکہ وہ ایفیشینٹ ہے. لیکن تو پھر چوری کرنے کے لیے بھی وہ ایفیشینٹ ہے. تو آئی تھنک دس پرابلم جو آپ نے کہا ہے نا, آپ کا جو کویشچن کا آنسر ہے نا, میں کہوں گا دس از این انہیرنٹ پرابلم. یہ کبھی بھی زیرو نہیں ہو سکتا. پرائیویسی کے ایشوز ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے, چوری, کیونکہ دس از اے پرابلم آف سائیکالوجی, آئی ووڈ سے مور, ناٹ دا ٹیکنالوجی اٹ سیلف. لیکن پھر اس پہ ہم جس طرح انہوں نے بات کی کرپٹوگرافی کی, ہم بات کرتے ہیں, اور پھر ویب 3.0 ہے جس میں ہم کوششیں کر رہے ہیں, بٹ نتھنگ از ایبسولوٹ. مسئلہ یہ کہ انسان جو ہے نا وہ چوری کرنا چاہتا ہے, اس کو آپ سیدھا نہیں کر سکتے. تو ٹیکنالوجی از اے ٹول. سائیکالوجی کے حوالے سے تو میں ان کی رائے لینا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ جو اے آئی کے حوالے سے ایک کائنڈ آف انگزائٹی بہت زیادہ رہتی ہے سوسائٹی کے اندر, اور ویسے بھی کہ بس یہ ہم کچھ ایسی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں جو ہمیں ٹیک اوور کر جائے گی, اور اٹس اے کائنڈ آف انگزائٹی ریلیٹڈ ٹو دیٹ. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں فلاسافیکلی بھی؟ اور بظاہر تو میں یہی لگ رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا میں
وہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، لیکن کر کون رہا ہے؟ ہم ہی کر رہے ہیں نا، ہم ہی انہیں چیزوں کو بلکہ آسان میں کہوں کہ کوڈ ڈی کوڈ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں ایک پرابلم یہ آتا ہے کہ جب بھی آپ وہاں پہ کچھ بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی فریز دیتے ہیں، کوئی بھی ٹیکسٹ دیتے ہیں، تو وہ ٹیکسٹ یا وہ فریز ڈی کوڈ کی جاتی ہے. ڈی کوڈ میننگ کہ اگر آپ کہتے ہیں میں دنیا کا سب سے پاک انسان ہوں، تو جو کامنٹس آتے ہیں تو وہاں پہ پھر جو میمز آتے ہیں اور جو پھر آپ کی سچائیاں آتی ہیں جو آپ نے کیے ہوتے ہیں وہ نیچے رکھ دیے جاتے ہیں. اب وہ جو پہلی فریز ہے جو آپ کی ہے، اور پھر نیچے سے کوئی بھی جو فریز جو اس کو کانٹراڈکٹ کر رہی ہے، وہ دونوں جب اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ میننگ کیا دے جاتے ہیں؟ وہ میننگ وہ ہوں گے جو آپ کے نہیں ہوں گے، وہ میننگ وہ ہوں گے جو اس کانٹیکسٹ میں آپ کے لیے سامنے آ گئے، اور وہ ہو سکتا ہے زیادہ ٹرو ہو، اتنا ٹروتھ آپ کے پاس نہ ہو. اب لائک کوئی بھی آ کے سوشل میڈیا پہ آ کے یہ بات کرتا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، لیکن جیسے ہی اس پہ کامنٹس یا دوسری چیزیں نیچے میمز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ تو اس جگہ پہ موجود تھے. ٹھیک ہو گیا؟ تو بات یہ کرنے والی ہے کہ کوڈنگ آپ کر لیتے ہو، آرڈر آپ دے لیتے ہو، لیکن ڈس آرڈر کا آپ کے پاس نہیں ہوتا، آپ ڈی کوڈ کا آپ کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا. اور جو سوشل ورلڈ ہے یا کمپیوٹر سائنس کی ورلڈ ہے، وہاں اگر فریڈم ہے تو پھر اس طرح سے ہے کہ ہر کوئی آ کے کوئی بھی بات وہاں پہ رکھ سکتا ہے، جو آپ کی جو ایکچوئل جو آپ کی ریئلٹی ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے. ڈیمیج مین کہ جو ریئل ہیومن ہے جو آپ کا، وہ آپ کے سامنے رکھ دے گا. لیکن ڈس آرڈر کو تو میں کوئی بری چیز نہیں سمجھتا ٹو بی آنیسٹ، بلکہ میتھمیٹیکل پرسپیکٹیو سے اور انفارمیشن کے پرسپیکٹیو سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈس آرڈر جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو سم ٹائمز ایک تو ڈی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اس سے، اور جب ڈی کنسٹرکشن ہوگی تو پھر ریکنسٹرکشن بھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہت ساری آپ ریکنسٹرکشن بھی کر سکتے ہیں. تو انفارمیشن اور ڈس آرڈر جسے سم ٹائمز ہم انٹروپی بھی کہتے ہیں، یہ تو لنکڈ ہوتے ہیں نا زیادہ، اور اسی لیے جب سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی انفارمیشن یا کوئی ایسی ایون میم بار بار رپیٹ کی جائے تو وہ اتنی زیادہ افیکٹو نہیں رہتی، وہ اپنا کانٹینٹ یا واٹ ایور کانٹیکسٹ جو ہے نا وہ لوز کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے پھر ہمیں اس کو ٹوسٹ دینا پڑتا ہے، نیوز کو بھی اور اس کے حوالے سے بھی. تو اس حوالے سے انفارمیشن ڈس آرڈر اور انٹروپی جو ہیں وہ ریالٹی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے، سوشل ریالٹیز کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. نیگیٹو نہیں ہے، مطلب وہ ڈس آرڈر جو ہمیں ڈس آرڈر لگ رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور کانٹیکس میں آرڈر بن رہا ہو، آرڈر اور نیا کچھ آنے والا اس طرح سے ہو. نیکسٹ. اچھا، میں تھوڑا سا ڈیڈ آئی آنسر یور کویسچن اور آپ کو چلیں آپ کویشچن پوچھیے گا. کویشچن میرا ڈاکٹر امجد سر صاحب سے ہے. چونکہ میرا انگلش لٹریچر ہے سوشل سائنسز اور فلاسفی ہی، تو میں بھی فلاسافیکل ڈسپوزیشن میں کوئی ایک انکوائری کرانا چاہوں گا. وہ ایسا ہے کہ نیٹشے نے کہا ہے کہ پچھلے کوئی 2-2.5 ہزار سال سے جب تک گریکس سے فلاسافیکل انویسٹیگیشن شروع ہوئی، کویشچن جو ہے وہ 2 ہی چلے آ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ باہر مادہ ہے اور ان سائڈ روح ہے، اور ساری کی ساری جو 2-2.5 ہزار سال کی فلاسفی ہے وہ انہی 2 کویشچن کے ہے کہ باہر کائنات کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور ہم اور ہمارے اندر کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے. ہم اور ہمارے اندر کیا ہے اور ہمارا مقصد کیا ہے، یہیں سے ریلیجن جو ہے وہ مرز وجود میں آیا، اور یہیں سے میٹا فزیکل ڈسکشن شروع ہوئی. اور باہر کا جو ہے وہ مادہ ہے، اور اسی کے اوپر پالیٹکس اور ایڈمنسٹریشن اور اشرافیہ اور جتنی ہیومن جو ہے وہ مائنڈ کی سیکوینسنگ ڈیولپمنٹ ہوئی، اسی کی بنیاد پر آج جو ورلڈ وائڈ ایڈمنسٹریشن ہے، مادے کا یہ طرح ہے کہ وہ چیزوں کو کنڈیشن کرتا ہے. اگر کنڈیشن نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، تو چیزیں کیوس میں چلی جاتی ہیں اور ڈس آرڈر میں ہو جاتی ہیں. اور یہ پچھلا 2-2.5 ہزار سال میں جو نیٹشے نے کہا ہے کہ سفر ہوا ہے، وہ انہی 2 کویشچنس کے اوپر ہیں کہ دائیں بائیں مطلب ایک کویشچن تھا کہ مادہ، کائنات اور یہ کیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے. پھر انسان نے اپنے اوپر سوچا کہ ہم کیا ہیں، ہمارے اندر جو روح ہے اس کی کیا بگننگ ہے، اینڈنگ کیا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم دنیا سے لینگویج ختم کر دیں، لیٹن وغیرہ، گریک وغیرہ اور انگلش وغیرہ، جس کے اندر یہی 2 کویشچن اور اسی کے اوپر فلاسفیز ریپیٹیڈلی بنے آ رہے ہیں، اور اگر نئی زبان آ جائے
اور پچھلی ساری انفارمیشن ختم ہو جائے, یا کوئی ایسی ورلڈ وار ہو جائے جس میں ساری کتابیں ختم ہو جائیں, ساری لائبریریز ختم ہو جائیں, انفارمیشن ساری کی ساری اینڈ ہو جائے, تو اس کے بعد اگر ایک نئی لینگویج آئے اور یہ دو کویسچن جو ہے وہ آؤٹ کیا ہے اور ان سائڈ کیا ہے, یہ بھی کویسچن ختم ہو جائیں, تو وہ کہتا ہے کہ ایک نئی دنیا ظہور پذیر ہو سکتی ہے. صرف زبان نئی جو ہے وہ نئی ایجاد ہو رہی, جس وجہ سے ہم ماضی سے نکل نہیں پا رہے, اور اسی 2-3 ہزار سال کے جو کویسچن ہے, یعنی کہ ہیومن سویلائزیشن کی جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ گریک سے ہی ہوئی ہے. میسوپوٹیمیا وغیرہ یا جتنی بھی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اسکرپٹ ملتا ہے, اسکرپچر ملتا ہے, ورڈ ملتے ہیں, انفارمیشن ملتی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو فیکٹس ہیں ان فیکٹس کو بریک کر کے ہماری اس مطلب ایشیا افریقہ کے اندر نا امیجنیشن نہیں بیس ہو رہی. اگر پاورفل امیجنیشن ہو تو ایگزسٹنگ فیکٹس کو بریک کر کے نئی امیجنیشن آتی ہے, جبکہ نئی امیجنیشن آ ہی نہیں رہی ہے, اور ویسٹ کے اندر بھی نہیں آ رہی ہے. وہ بھی انہیں 2 کویسچن پر ہیں, میٹر کیا ہے اور بیانڈ میٹر کیا ہے, فزیک کیا ہے اور بیانڈ فزیک کیا ہے. بیانڈ فزیک یا نومینا کا جو ہے وہ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی فیتھ ہے اور خدا ہے, کائنات ہے, آخرت ہے, اور اس کے اوپر کوئی ہم کویسچن نہیں کر سکتے لیکن بلیو ہی کر سکتے ہیں. اور جو ان بلیو چیز ہے میٹر ہے, وہ بھی پالیٹکس ہے, اور وہ سارا کا سارا کنٹرول سسٹم ہے جس کے اندر 2 کلاس آ جاتی ہے, اپر کلاس اور لوئر کلاس, ماسٹر اینڈ رولڈ. اور یہی جو ہے اسی وجہ سے یہ 2 کلاسز بھی نہیں ختم ہو رہی ہیں. کہتے ہیں جب تک ایک لینگویج نہیں آئے گی اور پہلے کے 2 کویسچن ختم نہیں کیے جائیں گے تب تک دنیا کے اندر انسانوں کے اندر ایکویلٹی نہیں آ سکتی اور ڈس آرڈر نہیں ختم ہو سکتا. میں مطلب سوشولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں. اچھا ویسے جواب تو آپ نے دے ہی دی ہے, لیکن اس میں تھوڑا اوکے اس میں دیکھیں جو نیٹشے کا پرابلم جب شروع ہوتا ہے, نیٹشے پہلے تو وہ اینڈ کر دیتا ہے DOG بس ڈیتھ آف گاڈ کی بات کر دیتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہو گیا, کر دیا, کر سکتے ہیں. پرابلم کہاں آ رہا ہے لینگویج کے اندر, گرامر میں, کہ وہ جو کانسیپٹ ہے وہ گرامر میں ایگزسٹ کرتا ہے, جو بھی ہے لیکن انفارمیشن تو فریم ہوگی, ہاں وہ ایگزسٹ کرتی ہے, تو وہ ہمیشہ رہے گا. اب تباہ کیا جائے یہ کیجیے, میں یہ ایسے کہنے یہ میں نہیں کہہ سکتا. ہاں تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے, گرامر کو چینج کیا, ہو جاتی ہے جس میں دنیا کی ساری لائبریری کتابیں وغیرہ سب ختم ہو جاتی ہے, اونلی ہیومن سروائیو, تو وہ کہاں سے ڈیٹا دے گا, آگے فیوچر کیا ہوگا. دیکھیں اگر ہیومن سروائیو بھی کرے, سائنس میں یہی کویسچن نہیں ٹھیک ہے, اگر وہ اس میں سے ہیومن سروائیو کرے گا تو اس کے ساتھ گرامر بھی سروائیو کر جائے گی. چیزیں اس کے راؤنڈ ختم ہو جاتی ہیں, ختم نہیں, وہ تو پھر بات وہیں چلی جائے گی نا کہ وہ ختم ہو جائیں گی. تو جو ہیومن رہ گیا ہے اس کے اندر تو وہ گرامر موجود ہے, اس کے اندر تو وہ انفارمیشن کا ایک بٹ موجود ہے, وہاں سے وہ دوبارہ پھر 10,000 سال بعد ہم تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہیومن سروائیو کر رہا ہے, تو ہیومن تو پھر آپ نئی دنیا بنانے کی بات کریں. تھوڑا سا میں ایڈریس کروں. ہاں پلیز. نہیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ رائے یہ ہے کہ وہی پھر اسٹون ایج والا دور شروع ہوگا, اور جسٹ مطلب جنگل ایج ہی ہے. تو اسٹون ایج سے تو دوبارہ ہم یہ بھی پہنچ جائیں گے, دوبارہ نئی لینگویج ڈیولپ کر لیں گے, یعنی کہ اشاروں کی زبان پر ہم آ جائیں گے نا, ورڈز اور اسکرپٹ, اور یہ یعنی اسکرپٹ ورڈ میرے خیال سے امجد بھی یہی بات کر رہے ہیں, نتھنگ ود, وہ ایک نئی امیجنیشن. امجد بھی یہی بات کر رہے ہیں, نرشپ یہی کہہ رہا ہے کہ امیجنیشن نئی نہیں آ رہی ہے, لینگویج نے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے. اور 2 کویسچنز نے کہ یعنی کہ جو سقراط تھے, سقراط سے پہلے کویسچن یہ تھا کہ کائنات کیا ہے. سقراط نے آ کے کویسچن کیا کہ ہم کیا ہیں, یہیں سے ریلیجن بھی آیا. آپ کا کویسچن کیا ہے؟ کویسچن یہ ہے کہ یہی اگر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے فار ایگزامپل تو اس کا آپ نے آنسر کر دیا کہ دوبارہ ایسے ہی ہو جائے گا. ایکویلٹی کیسے آئے گی, یعنی کہتے ہیں لینگویج اور جو کلاس کریٹ ہو گیا اسی کی وجہ سے دنیا کے اندر آرڈر اور ڈس آرڈر. اب آپ کا کویسچن یہ ہے کہ ایکویلٹی کیسے آئے گی؟ ایکویلٹی کیسے, آئی تھنک اٹس اے وش, نہیں آ سکتی. نہیں دیکھیں فار ایگزامپل ایک پرٹیکولر 2% کلاس ہے جس نے 98% کلاس کو کنٹرول کیا ہوا ہے, ان کے پاس سورس, اگر وہ سورس چھین لیے جاتے ہیں ٹھیک ہے, اور وہ تقسیم کر دیجیے سب کے, انٹلیکٹ ایکول لے آتے ہیں, تو وہ بھی ایک ڈس آرڈر ہو جائے گا کہ نیوکلس آف کنٹرول کہاں پر رہے گا. جس سے کہتے ہیں نا 5 ویٹو پاورز ہے, اگر 5 ویٹو پاورز کو ختم کرتے ہیں نیوکلس آف کنٹرول ختم ہو جائے گا. آپ اگر یہ ویسے اچھا میں پک کروں یہاں پہ کیونکہ ہمارے آج کے ٹاپک سے ریلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ نا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا ورڈ یوز کیا کہ ان ایکویلٹی, تو اگر تو یعنی کہ ہاں وہ ہے, میں اس کو آج کی
میں اس کو آج کی ڈاکومنٹری کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی اور کوسچن بھی ساتھ دے دیں بس, ٹھیک ہے, اس کو ریلیٹ کر لوں. آپ بتا دیں. ہاں جی, تو ریلیشن یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا نا, تو مجھے ویسے آئیڈیا ہے ابھی بیٹھے بیٹھے, مطلب آپ کی بات سن کے, کہ یہ انیکویلٹی تو ڈس آرڈر ہے, اور ڈس آرڈر ہی انفارمیشن ہے, اور انفارمیشن ہی لائف ہے. تو معاشرے کی جو آپ دیکھیں کاؤنٹر معاشرے کا ڈس آرڈر ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ پھر ڈیڈ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے جی, اب آپ پوچھیے گا. اچھا, ایک تو میں اسی آرگومنٹ پہ تھوڑا ایکسپینڈ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن فی الحال کے لیے وہ چھوڑتے ہیں تاکہ لمبی بات مزید لمبی نہ بنے. ایک ڈاکیومنٹری میں بات ہوئی تھی کہ ریالٹی میں انفارمیشن اسٹورڈ ہے. فار ایگزامپل فلوئڈ ڈائنامکس کی بات کی گئی تھی کہ اس میں فلوئڈ ڈائنامکس جتنی کیوٹک ہوتی ہے اور جتنی کمپلیکس ہوتی ہے, تو اس میں فزکس, کیمسٹری, ہر چیز کی بے تحاشا انفارمیشن ایٹ پلے ہوتی ہے. ایک ڈراپ جب گرتا ہے تو اس میں جو ہوتا ہے تو اس کی انفارمیشن وہاں اسٹورڈ ہے. اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ انفارمیشن ہم تو اس میں پرسیو کر سکتے ہیں, ہم اس کے انٹریکشنس کو آبزرو کر کے ہم اس کے رولس خود سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح انٹریکٹ کر رہے اور کیوں انٹریکٹ کر رہے, لیکن وہ انفارمیشن اس میں اسٹورڈ تو نہیں ہے نا, اس کی تو اپنے کریکٹرسٹکس ہیں. بس دیکھیں وہ جو کریکٹرسٹکس ہیں وہی انفارمیشن ہے جسے ہم کہہ رہے ہیں, وہی انفارمیشن ہے. کوئی بھی چیز ہے وہ ڈیفینیٹلی پارٹیکل سے بنی ہوئی ہے نا. وہ پارٹیکلز کے بارے میں وہ کیا ہیں پارٹیکلز, ٹھیک ہے, ایون بلکہ سب اٹامک لیول پہ تو لائٹ کی بھی ساری گیم ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے, لائٹ جمپس کرتی ہے یہ ساری. تو اس سینس میں یہ انفارمیشن ہے. مطلب اگر ہم یہی چیز اتنا سمپل, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایک ڈراپ ڈالتے ہیں, اگر یہی کام ہمیں خود سے سیمولیٹ کرنا پڑے تو ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی ریالٹی. مطلب اگر ہم خود لیٹ سے گاڈ بن جائیں اور ہم لیٹ سے کوئی یونیورس کریٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کیا کچھ چاہیے ہوگا, کتنی انفارمیشن چاہیے ہوگی ان دیٹ سینس, ٹھیک ہے. تو سیمولیشن ہائپوتھیسس میں اب ہم یہ تھوڑا میری ڈومین ہے سیمولیشن. آپ کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے یا تھوڑا اگر بتانا چاہیں؟ میں نے 4 سیمسٹر پڑھے ہیں تو تھوڑی سی نالج ہے, لیکن زیادہ میں نہیں کہوں گا. سیمولیشن کا تو آپ کو پتہ ہے نا, سیمولیشن کا تو ٹھیک ہے. اچھا, سیمولیشن اسی طرح گیمز ہیں, جو کمپیوٹر گیمز ہیں سمپل, پب جی, ٹھیک ہے. تو اب پب جی میں آپ دیکھیں کہ ان کی ایک چیز ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں فزکس انجن, ٹھیک ہے. جب گیمز ہم بناتے ہیں تو فزکس انجن ایک چیز ہوتی ہے, اس کے پوری کمپنیز ہیں جو صرف وہ بناتی ہیں اور پھر گیمز والوں کو بیچتی ہیں. تو اس میں ہم لاز آف نیچر, فزکس کے جو لاز ہیں اس کو ہم ریپلیکیٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ یعنی کہ ہم اسٹڈی کر کے ڈالتے ہیں, کیونکہ ہم اس کو سیمولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. بلکہ میں چونکہ ایک کام کر رہا تھا, اس میں اینیمیشنس تھی, تو اینیمیشنز میں جو ہے نا وہ بڑے اس کی اصل میں مائنڈ فلسفی کرے تو اس میں یعنی ویب کی اینیمیشن تھی, لیکن اس کی جو ٹرمز تھیں وہ میں نے دیکھی کہ وہ اس میں ایک اینیمیشن تھی اس طرح کی نا, جو کہ اسپرنگ والی تھی. تو اس میں ورڈ تھا اسپرنگ کانسٹنٹ, ہکس کانسٹنٹ, اور ہکس کے ساتھ جو ہے نا اسپرنگ کانسٹنٹ, کہ وہ کتنی تیزی سے ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, اس کی لاجک انہوں نے یہ دی کہ چونکہ یہ دیکھنی ہیومنز نے ہے, اور ہیومنز نے تو اپنی ریئل ورلڈ میں اسپرنگ کے افیکٹس دیکھے ہوئے ہیں, تو اگر ہم اسپرنگ کا افیکٹ نہیں ڈالیں گے تو ہیومنز کی سائیکالوجی اس کو دیکھ کے نا وہ تھوڑا کہے گا یار یہ کچھ عجیب سا ہے, تو اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. تو ایک سائڈ بات آ گئی تھی. لیکن وہ جو آپ کا مین کویشچن تھا نا کہ دیکھیں اگر ہم نے اس سیمولیشن کو ایگزیکٹلی بنانا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, ہمیں وہ ساری ریئل ورلڈ کی انفارمیشن اینڈ ایکویشنز, 2 چیزیں, انفارمیشن یعنی سارے پارٹیکلس کی لوکیشنز آئی وڈ سے, اور پھر چینج ہے نا, اٹس آل اباؤٹ چینج, ٹھیک ہے. تو وہ چینج کس لاز کے تحت ہو رہے ہیں, وہ اگر ہم بالکل ریئلسٹکلی بنا سکیں, اس کا مطلب ہے کہ وی ہیو کریکڈ دا نیچر. اس کا مطلب ہے کہ اب اس کا آپ الٹا کر لیں, کہ اگر ہم سیمولیشن بنا پاتے ہیں بیس آن دا انفارمیشن ایکویشن, اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ بھی جو ریئل ورلڈ ہے یہ بھی ایک سیمولیشن ہے. اس سے یہ سیمولیشن ہائپوتھیسس ہے. چلیں یہ محل میں انٹولوجیکل کوسچن بھی بن جائے گا. آپ بات کریں کہ انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے, کی گئی تھی نا کہ انفارمیشن ریالٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے, جو سارے انٹریکشنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ وہاں پر اسٹورڈ ہے جی. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سیمولیشن کی جب ہم بات کریں وہاں پر مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ ورلڈ بھی سیمولیٹڈ ہے جی, یہ بھی کسی نے سیمولیشن, اگر اس نے سیمولیشن بنائی ہے تو اس نے بھی ایکویشنز اور انفارمیشن رکھی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایگزسٹ کرتی ہے. تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ جب ریئل ورلڈ میں ایک قطرہ گھرتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کیلکولیشنز ہو رہی ہیں یا صرف کیریکٹرسٹکس آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی کہہ رہے ہیں ہم.
تو It's an idea. بول نہیں سکتے کہ کیلکولیشن ہو رہی ہے یا صرف کیریکٹرسٹکس آپس میں انٹریکٹ کریں. آئی تھنک دونوں ریلیٹڈ چیزیں. جس طرح میں نے ورڈ یوز کیا کہ چینج کا, اٹس آل اباؤٹ چینج. ایک تو دو چیزیں آپ کو چاہیے, ٹھیک ہے, آپ نے اگر یونیورسٹی بنانی ہے جس میں ان کا خدا بننا ہے, دو چیزیں چاہیے آپ کو. بیسک بلڈنگ بلاکس چاہیے, ان کی پھر کمپوزیشن چاہیے, اور وہ انہوں نے انٹریکٹ, آپ کی ٹرم آپس میں انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, اور چینج کیسے ہونا ہے. چینج 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 چینج, اٹس آل اباؤٹ چینج, ناٹ عمران خان چینج. اچھا, اس میں تھوڑا سا میں کہ انفارمیشن ایگزسٹ کرتی ہے, یہ ڈٹرمن کون کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم ہی ڈٹرمن کریں, لائک میں جیسے ایٹم کا ماڈل ہے, ایک وقت تک ایٹم کو ہم سمجھتے یہ کوئی ایک انٹی ہے, لیکن وقت گزرا, پھر آگے آئے تو ہم نے کہا نہیں, اس کے الیکٹران, پروٹون, پھر مزید پھر ہم نے دیکھا اس کے اندر کچھ ہے. ہمارے سوالوں کے جواب ان سٹرکچرز یا ان ماڈلز میں نہیں مل رہے تھے, یا وہاں سے انفارمیشن نہیں مل رہی تھی, تو ہم نے مزید انفو کیا کہ اگر یہ ایٹم ہی ہے تو یہاں پہ یہ جو اس کے افیکٹس ہیں, جو کریکٹرسٹکس ہیں, وہ پوری نہیں ہو رہی, یا وہ اس سے زیادہ ہو رہی ہیں. اب وہ نہیں مل رہی جو پہلے تھیں, اب کچھ اور ہے. وہ جو کچھ اور ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے مزید اس میں پارٹیکلز ڈالے, ٹھیک ہے. وہ لیئرز ہیں, ویوز ہیں, وہ ایک علیحدہ, وہ پھر آپ اس کو ایکسپلین کرتے گئے. یعنی آج ہم لائک گاڈ پارٹیکل کا ابھی ہم نے نام سنا, لیکن آج سے 2500 سال پہلے گاڈ پارٹیکل کی بات نہیں ہو رہی تھی. تو آج ہم اس سے ایکسپلین کر پا رہے ہیں کہ کیا ہم کہنا چاہ رہے ہیں. تو بیسیکلی ہم اس کو ہم اس کو ایکسپلین کرتے سو جا رہے ہیں. پیراڈائمس کبھی ہوتے ہیں نا, پیراڈائمس سائنس کے اندر ہوتی ہے. تو اب ہم انفارمیشن پیراڈائم یا انفارمیشن فزکس کے پیراڈائم میں رہ رہے ہیں شاید, اس لیے ہم اس پرسپیکٹو یا اس پیراڈائم سے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہم سمجھ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک ناٹ, آئی ایم اے اسٹرانگ بلیور اف یو آر ڈوئنگ سائنس اور اچھی سائنس کرنا چاہتے ہیں, دین یو ہیو ٹو بلیو, ادروائز یو کی ناٹ, کہ دیر آر سم کانسٹنٹ لاز آف نیچر جو ہم نے نہیں بنائے. یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ڈسکور کر رہے ہیں, لینگویج ہماری ہے, لیکن دے آر جسٹ گیون. تو یہ چاہے وہ انفارمیشن کے, ڈونٹ کال اٹ لاز آف فزکس, آپ کہتے ہیں لاز آف انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہیں کانسٹنٹ, وہ چینج نہیں ہوں گے. السلام علیکم. اچھا, میرے دو کویسچن ہوں گے. ایک یہ کویسچن ہوگا کہ لائک ہر ریجن کی اپنی لینگویجز ہیں, تو کبھی پاسٹ میں یہ کوشش نہیں ہوئی کہ یونیورسل لینگویج ٹائپ ایک ہو کہ پوری دنیا میں وہ چلے؟ ایگزیکٹلی, ایسپرانٹو کہتے ہیں اس کو. اچھا, بٹ اٹ فیلڈ میزریبلی. اچھا, اٹ فیلڈ میزریبلی. کچھ تھیوریز ہیں میرے خیال میں, نام چمسکی کی, وہ تو یونیورسل گرامر کی بات کرتا ہے اس والے سے. اگر آپ وہ لینگویج اس طرح بات کریں ریجنل لینگویجز کی, تو اس وقت آج کے دور میں انگلش ہے, مور دین 90% وہ ایکسپلین کر رہی ہے. اردو فیل ہو رہی ہے. میں مطلب ان کا جو سر اگر نیا نہیں آ رہا تو آپ کریٹ کر لیں, اگر آ نہیں رہا تو لیٹس ایکسیپٹ اٹ, اگر آ نہیں رہا تو لیٹس ایکسیپٹ اٹ کہ نہیں ہو سکتا. از اٹ پاسبل ٹو برنگ نیو اور ناٹ, دیٹس اے کوسچن, لیٹس ڈیسائڈ اٹ. اگر یہ ڈیسائڈیبل کوسچن, انڈیسائڈیبل کوسچن ہے, تو پھر وہی ہالٹنگ اور انشائٹنگ پرابلم پہ واپس چلے جائیں گے. آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یس اور نو میں جواب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے, بس دیٹس اوکے. جو ان کا کویشچن تھا نا, اس کا ایک کوشش جو ان کا تھا, ان کا مین کویشچن یہ تھا کہ ایسی کوشش ہوئی ہے. ہاں ہوئی ہے, اس کا نام ہے ایسپرانٹو. لینگویج بنانے کی کوشش کی, اٹ فیلڈ میزریبلی. اچھا, ایک اور پرسپیکٹو سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دیر آر سم ایبسٹریکٹ رولس بیہائنڈ آل لینگویجز ایون رائٹ ناؤ. ایون میں تو بڑا اس چیز کو ہی مانتا ہوں کہ جو کمپیوٹر کی لینگویجز ہیں, جاوا یا سی پلس پلس, آئی ڈونٹ کال اٹ کمپیوٹر لینگویجز, دیز آر ہیومن لینگویجز. یہ انسانوں کے, اور بیسیکلی دیز آر فار ہیومنس. چونکہ پروگرامرس کو آپس میں کمیونیکیٹ کرنا تھا, تب انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی لینگویج بنائیں جو ہمیں بھی سمجھ میں آئے. ویسے تو لوگ 10s میں پروگرامنگ کرتے تھے. سو دیر آر سم ایبسٹریکٹ رولس ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور وہ یونیورسل ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از سم یونیورسل لینگویج دیٹ ایگزسٹ رائٹ ناؤ, اور یہ سب اس کی فارمز ہیں. گیلیلیو کی بات سن لیں گے نا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میتھمیٹکس جو ہے نا وہ یونیورسل لینگویج ہے جو انڈر لائنگ ہے یونیورس کے اندر. تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات پہ بھی, ہاں جی, اور وہ میتھمیٹیکل اپروچ ہو جائے گی.
اور میرے خیال میں میکس ٹیگ مارک نے اس کے اوپر ایک انٹرسٹنگ بک بھی لکھی ہے اور میتھمیٹیکل یونیورس کے حوالے سے. اچھا ایک اور کویشچن ہوگا کائنڈلی کوانٹم کمپیوٹر اس کو ایکسپلین کر دیں کوئی اس بارے میں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جو بٹس ہیں آپ کی نا اس کی 2 اسٹیٹس ہوتی ہیں. تو سمپل آئیڈیا یہ ہے کہ کوانٹم میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سپر پوزیشن. سپر پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ بلی مری ہوئی بھی ہے اور زندہ بھی ہے, یعنی کہ سپر پوزیشن از دا ورڈ, وہ کانسیپٹ آپ کو پتا ہوگا تو آپ سمجھ پائیں گے. ان دا اینڈ اس طرح یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ایک بٹ ہے, اس کی 2 اسٹیٹس ہوں گی, لیکن اس کی نا وہ آپ سمجھ لیں کہ پیرالل میں چل رہی ہوگی, یعنی اس کے 10 پیراللز آپ بنا لیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم ایک بٹ جو ہے وہ 10 دفعہ چل رہی ہے. سمجھ پا رہے ہیں اس چیز کو؟ پھر اس میں سپر پوزیشن ہے. تو ان دا اینڈ آپ کے لیے نا پیرالل کمپیوٹنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور ایک بٹ جو ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ انفارمیشن اسٹور اینڈ پروسیسنگ ہو جاتی ہے. اور پیرالل ایک کافی کی کانسیپٹ ہے اس میں سپر پوزیشن کا, کہ یعنی کہ اس میں جو انہوں نے بھی کویشچن پوچھا تھا کرپٹوگرافی والا, تو اس میں جو کرپٹوگرافی کا شورز الگوریدم ہے جو کہ پرائم فیکٹرائزیشن میں چلتا ہے, جس پہ آج پوری دنیا کی کرپٹوگرافی چل رہی ہے. تو کوانٹم کمپیوٹنگ کا یہ جو آسپیکٹ ہے سپر پوزیشن کا کہ وہ پیرالل میں جو ہے نا وہ کر لیتی ہے کمپیوٹنگ, تو ہم نے اس کو بریک کرنا ہوتا ہے. تو وہ ایک سب سے بڑا تھریٹ ہے جو موجودہ انکرپشن ہے کوانٹم کمپیوٹنگ, کیونکہ اس نے وہ لیٹ سے 10 کیلکولیشنز یا 15 کیلکولیشنز یا 20 یہ جو بھی کیلکولیشنز ہے وہ ایک ساتھ اسٹارٹ کر لے گی. تو جہاں اس کو 10 سال لگنے ہیں تو اس کو 1 سال میں وہ بریک کر لے گی انکرپشن کو. سمجھ رہے ہیں پیرالل مطلب یہ. اچھا اس کے لیے انہوں نے نیو الگوریدمس, نیو کرپٹوگرافی جو ہے نا اس کے کمپٹیشنز بھی ہو رہے ہیں, جس کا یعنی افسوس ہے پاکستان میں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا, لیکن ادھر امریکہ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں BS کے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں. وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ایک فیلڈ ہے. یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں اس کا کیا فائدہ. Any other question? تو یہ 2 ٹاپکس چھیڑے تھے, ایک یونیورسل لینگویج کے بارے میں, اور دوسرا ہیومینٹی کی جو تھاٹ پروسیس ہے اس کی لینگویج سے لنک ہونا. تو ان دونوں میں ایک تو جب یونیورسل لینگویج کی بات کی جاتی ہے تو اس کے بارے میں ایک تو یہ بولوں گا کہ یونیورسل لینگویج انسانوں کے لیے نہ بن سکتی ہے نہ بننی چاہیے. لینگویج ہمیشہ خود سے بھی ایوالو کرتی ہے, اور ہر جگہ کی کمپلیٹلی ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتی ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, کمپلیٹلی ڈفرینٹ جو کلچر ہوتا ہے نا, کلچر بھی ہماری لینگویج کو شیپ کرتا ہے ہمارے. یو آر رائٹ. لیکن اس میں میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی لینگویج ڈکے ہو رہی ہے تو اس پہ بھی پھر بہت زیادہ افسوس نہیں کرنا چاہیے. اگر کہتے ہیں نا کہ زبان مر گئی ہے یا پھر وہ ختم ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے پاس کچھ نیا, کچھ کمیونیکیٹ کرنے والے کم ہو رہے ہیں. اور اچھا پھر وہی ہے لاس ہے پھر آف کورس ڈینائل آف ڈیتھ ہے کہ اب ہم وہ لینگویج ایکسپلین نہیں کر پا رہی. جی جب وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہی, مطلب اردو کئی چیزیں ہیں ایکسپلین, کمپیوٹر سائنس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی. اگر ہماری ایتھنک یا لینگویجز اگر مر رہی ہیں تو اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا ہے کہ پاور کس لینگویج کے پاس ہے. اگر انگلش کے پاس پاور تھی تو باقی لینگویجز بن رہی ہیں, اردو کے پاس پاور ہے تو اس کی وجہ سے پشتو کم ہوتی ہے, کیونکہ جب امیگرینٹ آتا ہے تو وہ پشتو نہیں بولتا. دیکھیں وہ پھر لوگوں نے جن لوگوں نے کام زیادہ کیا اس حوالے سے اپنی لینگویج کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے, بات چیت کرنے کے حوالے سے, تو پھر اسی وجہ سے ان کی پھیل گئی ہے. اچھا پھر ایک اور بھی ریزن ہے انگلش کے زیادہ پھیلنے کی. اس کے اندر بھی انفارمیشن کا کانسیپٹ ہے بیچ میں کہ مطلب یہ آسان ہے, مطلب اس کی کچھ چیزیں آسان ہیں, یہ سمپل لینگویج ہے. تو جو لینگویجز سمپل ہوں گی وہ سروائیو کر جائیں گی. میتھمیٹکس کی بھی جو 0-1 کی زبان ہے نا وہ کافی سمپل, مطلب کہ کمپیوٹر جو ہے نا اس پہ ہم بہت زیادہ کام سمپل. تو یہ کمپیوٹر کے حوالے سے بہت سمپل ہے, مطلب کیونکہ میں ابھی ایک کام کر رہا تھا جس میں اردو فونٹ تھا. اردو فونٹ بنانا کمپیوٹر کے لیے بہت مسئلہ ہے, بہت مسئلہ ہے وہ, کیونکہ وہ نہیں جس طرح ہے تو اگر نہ ہے تو وہ الگ ہوگا, نہیں جو ہے وہ اس کا ہائٹ تبدیل ہو جائے گا, تو کمپیوٹر تک کے لیے بہت مشکل ہے. تو یہ اچھا آپ کے سوال کا آنسر میں اس طرح دینا چاہوں گا کہ جو پاور ڈائنامکس ہے نا وہ ہمیشہ ان ریزن یا ڈوگمیٹزم, بلیونگ وداؤٹ کویسچننگ از دا فرٹائل گراؤنڈ فار پاور ڈائنامکس. تو اب اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں لینگویجز کے جو ماہرین ہیں کہ بھائی ہر لینگویج کے پروز ہیں, ہر لینگویج کے کونز ہیں, کوئی لینگویج کسی چیز میں اچھی ہے, کوئی لینگویج, یعنی اس کو اگر ہم پیور سائنٹیفکلی دیکھنا شروع کر دیں اور وہ جو اپنی موریلٹی
یا یہ جو نا اچھا برا جو نارمیٹیوزم ہم کرتے ہیں کہ یہ اچھی ہے بری، یہ نکال دیں کہ یہ غیروں کی ہے اور یہ ہماری ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی، یہ نکال دیں. نیوٹرل اپروچ. ہاں نیوٹرل سائنٹیفکلی اس کو دیکھیں تو وہ سب سے اچھا رہتا ہے. یہ ہمیشہ جو پاور ڈائنامکس ہے نا، جہاں موریلٹی کی بات کریں گے اور جہاں آپ ان ریزن کی بات کریں گے، بس ہمارے مہا پرشوں نے کہہ دیے تو وہاں پاور ڈائنامکس آئیں گی. آئی تھنک میرا خیال ہے کہ لینگویج میٹر نہیں کرتی، انگلش ہی چلائیں ساری، لیکن اصل تو یہ ہے کہ میٹر اور اسپرٹ کا جو ڈیٹا اور انفارمیشن بیس ہوگی وہ بذات خود جو ہے نا ایک لینگویج ہے، انفارمیشن ہی لینگویج ہے. اب اس کو کس میں کمیونیکیٹ کرنا ہے، بے شک انگلش ہی ساروں کو سکھا، لیکن دیکھیں کہ کولونائزیشن کے تحت انگلش زیادہ کچھ لینگویجز میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو دوسری لینگویجز میں نہیں ہوتی ہیں اور اس میں ہوتی ہیں ہر لینگویج میں. جیسے ہمارے یہاں اردو میں آپ جناب وہ اس کو ورڈز اضافہ کیا جا سکتا نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہے، جیسے ہماری دیٹس اے گڈ اپروچ. بہت سی جو ہے نا اردو کی اصطلاحات جو وہ لی گئی ہیں انگلش کی، اور سائنس ٹیکنالوجی ساری انگلش ہی سے لی گئی ہے اور صرف اردو کا لبادہ اپنایا گیا ہے. تو وہ تو شیئر ہو سکتی ہے، لینگویج ایک یونیورسل بنائی جا سکتی ہے. پاور سٹرکچرز کی بات کی تھی تو پھر وہ پوسٹ ماڈرنزم میں فوکو کی بات اگر کر دیں تو انٹرسٹنگ ہوگا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہم فوکوارڈین اس میتھڈ کو دیکھیں، موقع سب کو ملا، اس میں کون آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے، جو آگے بڑھ گیا وہ پھر ہے، اور ہسٹری نے سب کو چانس دیا تھا یا دیتی ہے. ٹھیک ہے، جس نے اپنے ٹولز بنا لیے. ٹھیک ہے، تو ہم اگر آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ یار پاور ڈائنامکس، تو عربک کے پاس بھی ایک اچھا خاصا ایرا ہے 10,000 سال، تو ان کے پاس ٹولز کہاں تھے؟ کیوں نہیں بنا سکے؟ مطلب اب آپ کہو گے نہیں کسی اور نے ان پہ قبضہ کیا ہوتا ہے اس لیے وہ ٹولز نہیں بنا سکے. نہیں بنا سکے. ٹھیک ہے، تو جنہوں نے ٹولز بنا لی وہ آگے آ گئے، اور آج لینگویج بالکل ٹول کی صورت میں آ گئی. آج جو 21 سینچری ہے یہ بینگ اور ٹیکسٹ سے آگے بینگ اینڈ ٹول میں وہ ہے. اب اس ٹول کے ساتھ جو جس نے بنا لیا ہے وہ پلے کرتا رہے گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے نہیں ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے، آپ نہیں کر سکتے. آپ ایک طرف سے دبائیں گے وہ دوسری طرف سے نکل کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب وہ دوسری طرف سے آتا ہے تو وہ زیادہ خوفناک صورت میں آتا ہے. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں فریڈم ہونی چاہیے. میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے فریڈم جتنی اس کو کنفائن کیا جائے وہ اتنا ہی زیادہ بہتر شکل میں سامنے آ جاتی ہے. اگر کسی پروسیس کو تیز کرنا ہے تو اس پہ جتنی قدم لگاتے جائیں گے وہ پروسیس تیز ہوتا جائے گا. اگر آپ اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، اچھا یار ٹھیک ہے کہہ رہا ہے تو کہنا، تو وہ ختم ہو جاتی ہے بات. لیکن وہ کہہ رہا ہے اسے نہیں کہنا چاہیے، دبا دیں، دب گئی نہیں، وہ دوسری جگہ سے اتنی زیادہ طاقت سے مزید اینٹیٹیز کے ساتھ سامنے آ جائے گی. آپ اسے روک پائیں گے؟ آپ ان 10 کو روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ آپ اس 10 کو جب روکنے جائیں گے آپ کے پاس 100، تو اب یہ ملٹیپلائی ہوتی جا رہی انفو. اب آپ اسے روک نہیں پائیں گے، آپ اس کے روندے جائیں گے. جی اچھا، ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا. آپ کا میرے خیال میں ٹاپک جو ہے ریسرچ کا وہ ایلیمنیٹیو مٹیریلزم ہے. اس کو آپ انفارمیشن کے اس ڈاکومنٹری کے ساتھ یا انفارمیشن کا جو فلاسفی ہے اس کے ساتھ کیسے لنک کرتے ہیں؟ واٹ از، اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیجیے گا. واٹ از ایلیمنیٹیو مٹیریلزم ہے اور اس میں انفارمیشن جو ہے وہ کیا رول پلے کرتی ہے، لینگویج کیا رول پلے کرتی ہے؟ اچھا، اس میں اگر ہم اس طرح سے اگر ہم بات کریں کہ ایلیمنیشن کا پروسیس کیسے ہے، تو یہ جو آئیڈیلسٹ جو آپ کی اسٹیٹس ہوتی ہیں یہ کہیں نہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. اب جو کچھ بھی آبجیکٹیفائی ہو جائے گا، اب وہ چلے گا جو کام کر سکتا ہے، یعنی پریگمیٹک اپروچ ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی آئیڈیلزم آ رہا ہے، لیکن وہ دکھ رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے، سامنے ہے، وہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اب وہ پرانی باتیں نہیں رہیں گی. مثلا جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی کچھ دو ہیں، ایک طرف میٹیریل ہے یا ایک ہاں، یہ دو، یہ دوسری نہیں رہے گی. اب سب کچھ میٹیریل ہے، نہیں بھی ہے، آپ نے میٹیریل کو لے کے چلنا ہے تو آپ کو سمجھ بھی آئے گا اور آپ سمجھا بھی پائیں گے. آپ وہ جیسے پہلے آپ سوال کر رہے تھے کہ پرانی چیزوں کو ہم کیسے ابھی تک چلی آ رہی ہیں، لیکن اب ہمیں اسے کہیں نہ کہیں روکنا ہوگا. وہ ہو چکی ہیں میٹیریلائز لینگویج کے اندر، ہاں، لیکن اب ان کو ایلیمنیٹ کرنا ہوگا. ایلیمنیٹ ہو جائیں گی تو پھر ہم کچھ نئے کی طرف چلے جائیں گے. تو اس طرح سے ہوگا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. تو آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے یا پھر ہم یہاں پہ اینڈ کریں؟
اینڈ اگر ہے تو ایک بات، ایک ٹڈ بٹ. ہاں جی، تو ٹیک سے میرا تعلق ہے تو تھوڑا بہت کافی، بلکہ کافی ہی اب پڑھ لیا ہے کہ ہاؤ ٹیک ورکس. ٹیک تو اس میں ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے نوٹ کیا دوبارہ، تو میں نے کہا آئی وڈ شیئر. اس کو کہتے ہیں ٹیک کی لیگیسی، یا ایک، تو اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح وہ نہیں دکھا رہے تھے جو مورسے کوڈ تھا یا کون سا کوڈ تھا، ہاں مورسے کوڈ، جس کی بیل بج رہی تھی کہ وہ گرتا ہے پھر بیل بجتی ہے. آپ یہ دیکھیں گے وہی بیل آئی آپ کی ٹیلی فون میں. اس کو کہتے ہیں پی ایس ٹی این نیٹورکس، پبلک سوئچنگ ٹیلی فون نیٹورک، پی ایس ٹی این. اچھا پی ایس ٹی این جو تھا اس سے آئی آپ کی انٹرنیٹ پہ نا. تو اب ہم کال کرتے ہیں لیکن ٹون وہی ہے، حالانکہ اس وقت اس کی ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ تھی، لیکن پھر وہ ہک آف ہو گئی نا، ہک ہو گئی. اب ہم نئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، اس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ بھی ایک یعنی سائیکالوجی کس طرح ورک کرتی ہے اور ٹیکنالوجی کس طرح ورک کرتی ہے. ہاں میں اچھا ایک اور چیز ہے، جس طرح ہم پیجز کی بات کرتے ہیں، تو ویسے تو پیج کا جیسے ہم کہتے ہیں ویب سائٹ پیجز، تو پیج تو مطلب جیسے ہمارا تھا، لیکن پھر وہ ویب سائٹ پہ چلے گئے. اب تو ادھر پیج کی اس طرح ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، بٹنز یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں بٹن پریس کریں، تو بٹن تو یعنی ہارڈ بٹنز ہوتے تھے یا اس طرح کے بٹنز، تو ادھر بھی ہم ٹرمینالوجی وہ یوز کر رہے ہیں. تو یہ بس ویسے ایک اس طرح آپ دیکھیں نا، تو ہر جو ٹرم ہے اس کی ایک ہسٹری ہے، اور وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ چلے گا ایک فنکشنل ریکوائرمنٹ تھی. ایک ویسے نائس. اور چلیں بس اب ہم یہاں پہ فنش کرتے ہیں، 5 سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ سب لوگ آئے، تھینک یو ویری مچ. میرے ساتھ کوئی آفٹر پارٹی کرنا چاہے مطلب کویسچنس آفٹر ایونٹ، تو میں ادھر ہی ہوں.